बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अभी जो लोकस्ट के ऊपर बात हुई है, मैं सिर्फ एक ब्रीफ सा कमेंट करता हूँ कि इसमें 31 जनवरी से हमने इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है और तब से हमने पूरी एनडीएमए को पूरी इख्तियारात दिए हुए हैं कि कोई भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं लोकस के कंट्रोल के ऊपर, गवर्नमेंट उसमें कोई कोताही नहीं करेगी, क्योंकि ये पोटेंशली, जिस तरह अभी बात हुई, ये पोटेंशली ये इतना ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जिसमें कई तो हम कदम उठा सकते हैं उसकी तरफ, उसको कम करने के लिए, और वो हम पूरी तरह कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली बीच में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से जो सप्लाईज आने थे इंग्लैंड से वो रुक गए, तो वो तो हम इंशाल्लाह पूरा ज़ोर लगाएंगे। लेकिन मैं ये भी कह दूं आपको कि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। इस वक्त ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर से, ये जो उधर से लोकस्ट का ये बड़ा अनयूजुअल, 25 साल में एक दफ़ा इस तरह का फिनोमेना होता है, तो वो उधर से जो आ रहा है, वो एक हमें ख़तरा ये कि हिंदुस्तान से भी और ईरान से भी जो स्वॉर्म आएगा, हम अपना तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन उसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे मुल्क पे अपने करम करे और रहम करे, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी थ्रेट है और इस पे इंशाअल्लाह एक पूरी कौम मिल के इसका मुकाबला करेगी। अब स्पीकर साहब, मैं जो सब्जेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ, मैं 5 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। 5वीं तो कंक्लूजन है, 4 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ है वो कोरोना का इशू है। स्पीकर साहब, ये जब पाकिस्तान में 26 केसेस हुए तो तब हमने एक्शन लिया। अभी कोई अमवात नहीं हुई थी कोरोना से। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया पाकिस्तान को। और ये मैं आपको कह दूं कि वो जो लॉकडाउन किया, वो क्योंकि एक दुनिया में फिनोमेना था, यूरोप में देख रहे थे, वुहान प्रोविंस ऑफ वुहान सिटी चाइना के अंदर, उसके अंदर हमने देखा, तो सूबों ने खुद रिएक्ट करना शुरू किया। जब वो बाहर से देखते थे तो सारे सूबों ने अपनी कदम उठाने शुरू कर दिए। तो एक कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उस वक्त नहीं थी। मेरा पहले दिन से और मेरी टीम का, मेरा पहले दिन से एक ख़दशा था कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप को कॉपी करें या वुहान को करें या बाद में जो अमेरिका में हो रहा था उसको करें, तो इसका पाकिस्तान और जो हमारा हिंदुस्तान का बरे सगीर है, हमारे सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ था। यानी जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो अब न्यूजीलैंड की कई लोग मिसाल देते हैं, न्यूजीलैंड में तो वैसी सोशल डिस्टेंसिंग है, वहाँ तो जो डेंसिटी ऑफ उनकी आबादी है वो तो फैली हुई है, और फिर एक जजीरे हैं। पाकिस्तान के अंदर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कच्ची आबादियाँ, गरीब बस्तियाँ, जिधर 8-8, 9-9 लोग कमरों में, छाबड़ी वाले, डेली वेजर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका था। जब ये हुआ तो मैंने पहले दिन इसके ऊपर बात की कि हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक, हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है, जो कि गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। बड़ी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था, मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर लोग समझते थे कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर रहे जो होना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने कर दिया। जिस तरह का लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे बाद किया। और जब अब हमारे पास एक डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि नई नई चीज़ें थी, दुनिया भी एक्सपीरियंस से सीख रही थी, दुनिया देख रही थी, हर मुल्क अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया।
جب کیسز بڑھے انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا. برازیل نے انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, اس کے پریزیڈنٹ نے, تو آج وہاں 50,000 لوگ مر چکے ہیں, اس سے بھی زیادہ. تو ہر ملک اپنے اپنے, کسی کو اندازہ نہیں تھا. میں آج ایک صرف اس کامنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی. اسپیکر صاحب, اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی پہلے دن سے. میں آج اپنے اپوزیشن ممبرز کو کہتا ہوں, 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا. 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو. جو میں 13 مارچ سے کہہ رہا تھا, آپ کو ٹائم ملے گا پلیز, میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی کہ کرونا اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے, اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے, اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے, تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو. میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا, لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں. میں آپ کوئی اٹھا کے دیکھ, اب تو بڑا آسان ہے, سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں, کبھی کنفیوژن نہیں آئی. اور میں آج اپنی جو ٹیم, جو NCOC میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف ڈاکٹرز بھی تھے, ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے, اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے, میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا, اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی, دنیا کی ٹرینڈز دیکھی جاتی تھی, ڈاکٹرز کا ایکسپرٹ اوپینین آتا تھا, اور وہ ڈاکٹرز کنسلٹ کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو, باقی صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن قائم کی. پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا, ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں ہاسپٹل میں, کوئی کسی کو نہیں پتا تھا. ہمیں یہ کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسو کیئر بیڈز کتنے ہیں, ٹرینڈ سٹاف کتنا ہے, یہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. یہ NCOC نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا اکٹھا کیا, انہوں نے دنیا کی ٹرینڈز اس کے مطابق پھر کوشش ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی. اسپیکر صاحب, اس کی وجہ سے میں تو ان کی داد دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ تھی, ہمارے فیصلے تھے, وہ بالکل ان کے اندر تضاد نہیں آیا اور ہم کنسسٹنٹلی آگے بڑھے. اب وہ دیکھیں, 2 طرف سے تنقید, ایک تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لاک ڈاؤن لگا دینا ہے. ہندوستان کی جو آج رپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں, کل نیو یارک ٹائمز کے اندر آئی ہے رپورٹ, جو تباہی ہندوستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے جو ہوئی ہے, وہاں فگرز ہیں کہ 34% لوگ شدید غربت میں پڑ گئے ہیں, غریب کچلا گیا ہے. لاک ڈاؤن لگایا, سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا. ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, بیچارے بیگ اٹھا کے, ٹرانسپورٹ بند کر دی, سڑکوں کے اوپر لوگ مر گئے. یہ جو سٹڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی, کہ اس لاک ڈاؤن جس طرح کا ہمیں کہا جا رہا تھا لگاؤ, اب سب کے سامنے ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا, ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ, اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں, آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے, ہمارے سے زیادہ تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے. وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں, ممبئی کے اندر, دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. تو میں آج اسپیکر صاحب پھر سے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کبھی ہمارے میں کنفیوژن نہیں تھی, کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی. جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچے,
لیکن میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آج ہے. ہمارا جب ہم نے یہ کھولا اور کیوں کھولا ہم نے، سب سے پہلے ہم نے کھولا کنسٹرکشن. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن سے نقصانات زیادہ ہیں. جو کرونا کا کنٹرول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہوتا ہے. ہندوستان کی اگزامپل کے علاوہ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں، دنیا کا سب سے امیر ملک، وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا. آج 23 اسٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں. جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ سارا 22 کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو، سمارٹ لاک ڈاؤن، ہاٹ سپاٹس دیکھو. یہ ساری ہماری NCOC کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری اسٹڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے. اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں، ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب، یہ مشکل فیز ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ SOPs کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو بھی اب اپنی کاروبار کی اب ایکٹیویٹی جب کھولتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو، وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا ہے، اور اگر احتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ساری اس اسمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے، جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑھوں کو، اپنے بیمار لوگوں کو، بلڈ پریشر کے لوگوں کو، جن کو ڈائبٹیز ہے. اصل میں تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکور کر بیٹھے ہیں اس سے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے میں آج میں یہ بھی جو رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کے آج آلموسٹ 4000 لوگ ہمارے اموات ہو چکی ہیں، اس سے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں دنیا سے. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. اگر ہم احتیاط کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں NCOC میں کہ کون سے صوبے میں، کون سے شہر میں، کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے، کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیئر فورس ہے، ٹائیگر فورس، ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے، وہ تھک چکے ہیں، تو ان کو لگا دیا ہے SOPs کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے، اوپر سے ہمارے جو NCOC میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں، سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ہوئی جی کہ کرونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں، اور
اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں. آج ہی آئیے وہ فگر. آج IMF نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں, انگلینڈ کی اکانومی, ان کا 20% ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے, نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلی گئی ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا انگلینڈ کے اندر تو چلے اکنامک کرائسس آ گیا, ان کے 40,000 لوگ مر چکے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اکانومی بند کر دیتے ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا کتنی اموات ہوئی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے جو 13 مارچ سے اکانومی بند کی اپنی, اور شکر ہے ہم نے پہلے کھولنی شروع کی جو کنسٹرکشن, آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہندوستان میں کیا ہوا ہے. سو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی اکانومی کو فرق ہی نہیں پڑا, یعنی یہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ساری دنیا کی اکانومی میں, یعنی دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے. $12 ٹریلین اگر دنیا کی اکانومی کو لاس ہوا ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اور لاس ہونا ہے. آج کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو ریکور کرنے میں کتنی دیر لگے گی. آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی انڈسٹریز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں جو ریوائیو ہی نہیں اب ہو سکتی. ساری دنیا کا جو سروس سیکٹر ہے, ٹورزم ہے, ایئر لائن سیکٹر ہے, ساری دنیا کے اندر وہ کرائسس پہ چلا گیا ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کب سے پھر سے چلے گا. تو یہ جو کہنا, مجھے عجیب لگا یہ کہنا کہ جناب ہاں آپ چھپ رہے ہیں کرونا کے پیچھے. میں جی اب یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اکانومی کے اوپر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری اکانومی کا پہلے ہی بہت برا حال تھا, ہم فیل ہو گئے تھے اکانومی کے اندر. تو میں آج اسپیکر صاحب ذرا پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی. یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, یہ ساری اوتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی. ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے 0.0 سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے یا مائنسز میں گئے. تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیٹسٹکس رکھ دوں کہ یہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ اکانومی ملی کیسے تھی. سب سے بڑا پرابلم $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے. دنیا جب کسی اکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے, وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے. سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے باہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی بیمار ہے. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا, وہ ہوا بھی کیوں. ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ $20 ارب کے اوپر تقریباً سٹیگنیٹ کر گئی, لیکن جو امپورٹس تھیں وہ $60 ارب پہ چلی گئی. جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کدھر جا رہا تھا, ایکسچینج ریٹ کے اوپر. ڈالر کم ہو جاتے ہیں, ڈالر کی قیمت اوپر, روپے کی قیمت نیچے, تو پرابلمز تو سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم آئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا, مہنگائی. اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی, مہنگائی جب روپیہ پہلے 104 پہ تھا, جب ہمیں ملا, جب تک ہماری باری 122 پہ ہو گیا, اور وہ ہمارا جا کے اینڈ میں روپیہ پہلے گرا
اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے. لیکن جو اس کا امپیکٹ پڑا جب ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی, جب آپ کا روپیہ کمزور ہوا اور جب تیل کی قیمت مہنگی ہو گئی, اس کا امپیکٹ بجلی پہ سب پہ پڑ گیا. تو اسپیکر صاحب, وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا, وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی. لیکن یہ ہم نے تو انہیریٹ کی تھی, یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ دیا. اب دوسرا جی, جو قرضے گئے, لائبلٹیز, 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی. پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی, وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا, آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں, ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں. خود سوچے کہ اس کے بعد کتنا پیسہ رہ گیا سارا ملک چلانے کے لیے. جو ریزروز تھے ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزروز تھے, وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, جو ہماری جو لائبلٹیز تھیں, جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب, دنیا میں گئے, اپنے دوستوں کے پاس گئے, پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں, ہماری مدد کریں. دیکھیں اسپیکر صاحب, میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں, 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے, جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے ہسپتالوں کے لیے, یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی, سیلاب کے لیے, زلزلے کے لیے, تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب, جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ, میرے ساتھ ٹیم تھی, شاہ جی میرے ساتھ تھے, اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو, دوست بھی ہو, لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے, اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے, اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں, میرے ملک کے لیے ہے کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے, اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم ڈیفالٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے, کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب, یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا, یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے, قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں, اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا, تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب, میں واشنگٹن گیا, ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے ایک منٹ پہلے. نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی, $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000.
اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے، اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے، کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں، کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے، دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں۔ آگے آ جائے جی، یو این کی وزٹ، آصف زرداری نے خرچ کیا $1.3 ملین، $13 لاکھ۔ نواز شریف نے خرچ کیا $11 لاکھ۔ شاہد خاقان عباسی نے کیا $7 لاکھ۔ وہی ٹرپ میں نے $162,000 پہ کی، $1,62,000، 10 گنا زیادہ فرق۔ ڈیووس گئے، ڈیووس میں جناب گیلانی صاحب گئے تو انہوں نے $460,000 پہ کی، نواز شریف نے $762,000 پہ کی، شاہد خاقان عباسی نے $561,000 پہ کی، اور میں نے کی $68,000 پہ۔ میں صرف اسپیکر صاحب، میں آپ کے لیے صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرضے لے رہے ہیں، اور میں آپ پھر سے کہتا ہوں، جب شرم آتی ہے، کیوں مجھے اپنے لیے تو علیحدہ، جو میری قوم، وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہماری قوم کو، اور آپ کو یقین دلاؤں کہ سب دنیا کو، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے۔ آج تو آپ اپنے موبائل فون پہ بتا دیں گے کون سے ملک کے کتنے قرضے ہیں، کیا اس کی سٹیٹ ہے، کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی۔ تو ایک طرف ہم قرضے لیتے جا رہے تھے، ہماری 10 سالوں میں لائبلٹیز گئیں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ۔ لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ایک ڈالر امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے۔ جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس کا، 534 کام کرنے والے تھے، وہ آدھے کر دیے، پیسہ ہم نے کم کر دیے، اور اسپیکر صاحب یہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سٹاف آج کل کے زمانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ جب کہ کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹیریٹی، ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانوں اپنی اگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے اور لوگوں کو کہیں کہ وہ پیسے نہ خرچ کریں۔ آگے آ جائے جی، اسٹیٹ بینک کی بوروئنگ جو ہمیں ملا 6 ٹریلین روپیہ خرچ کیا، 6,000 ارب روپیہ سپریم کورٹ سے لیا، جو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے کوئی بورنگ نہیں کی۔ پھر جی جو 70% جو قرضے تھے، 70% وہ شارٹ ٹرم تھے، ہم نے آ کے الٹا کر دیا، ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے، ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا، کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سچویشن تھا کیا۔ سرکولر ڈیٹ انہوں نے 2013 میں ساری سرکولر ڈیٹ 480 یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی۔ اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹریلین روپیز کی سرکولر ڈیٹ پہنچ گئی، 1200 ارب۔ کانٹریکٹس، اب ہم پھنس کیسے گئے؟ سارے کانٹریکٹس پہلے کے سائن ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یوب یہاں بیٹھا ہے، کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ 4 یا 5 سینٹ پہ ہوئے ہیں، باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس تھے۔ تو ایک تو ادھر پھنس گئے، بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے، بیچ رہے ہیں سستے، بیچ میں سرکولر ڈیٹ آ گئی۔ اس کے بعد گیس کے 15 سال کا کانٹریکٹ ہم نے LNG کا کر لیا، وہ ہم نے تو نہیں کیا۔ اب وہ گیس اسے آدھی قیمت کی بک رہی ہے، اس سے بھی کم، لیکن ہم 15 سال ہم نے تو نہیں کیا۔ تو یہ لائبلٹیز کے ساتھ، تو میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا۔ جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ
کیا یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے ہیں. جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس اسٹیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ. 20 ارب ڈالر سے آج 3 ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا. پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس، نقصان میں فائدے میں ہے. پرائمری مائنس قرضے، یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے. اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹیرٹی کیمپین کی، ہم نے اپنے خرچے کم کیے. میں ہماری گورنمنٹ کے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے. ہم نے پاکستان آرمی کو کہا، پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے، یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے. اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے، جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا، اس کو اس برے وقت میں جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی، جس طرح ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا، احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا. ٹیکس پہ آ جائیں جی. پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ. کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی. ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1 ارب ڈالر سے گئی 2.1 ارب ڈالر پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں. اور ہماری جو ریٹنگ تھی، جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو، ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی، یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہوگی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے. اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے. اب جی میں آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سب جانتے ہیں، ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے، ہمیں اکیلے کو نہیں ہے. تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے، ہوٹلز پہ، ریسٹورنٹس پہ، ٹورزم پہ. ہمارے علاقے ہیں کئی، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنی آمدنی اکٹھی کرتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ. ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح SOPs کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں، لیکن ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے، دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں، لوگ بھوکے نہ مر جائیں. تو یہ سب سے تو ابھی ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا اتنا کتنا فال آؤٹ آئے گا. تو ہم
اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں. ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں. تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا. 30 ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو, تاکہ سستے قرضے مل جائیں, تاکہ وہ ہمارے جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں افورڈیبل ہاؤسز یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بیچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے 30 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر ملے انٹرسٹ, تاکہ وہ اگر جو آسان قسطوں میں واپس کر سکے, وہ لوگ جو کبھی خرید نہیں سکتے گھر ان کو موقع مل جائے. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے سب سے زیادہ کبھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں دیے گئے. یہ ہمارا نمبر 1 ہے. دوسرا ایگریکلچر. اب تک 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے. ہم نے ان کی کھادوں کی قیمتیں بھی ہم نے سبسڈائز کی ہیں, پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے اوپر تفصیل میں بات کی ہے, ہماری اب ساری کانسنٹریشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کو ہم آج پرائیورٹائز کریں اور اس کے اوپر پورا زور لگائیں. سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بہت, اور اس میں ہم چائنا کی پوری مدد دے رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا سے مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی جائے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی ہے اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنا پی ایس ڈی پی کو کم نہیں کیا, اور ہم نے اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس ڈالے ہیں. لیکن پی ایس ڈی پی اس لیے نہیں ہم نے کم کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اکانومی ہماری چلنی شروع ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. ہمارا جو تیسرا انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پھنسے ہیں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنسے رہیں گے. تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں را مٹیریل ہیں جو کہ آپ کو حماد آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لی ہے تاکہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو, تاکہ ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا, ایکسپورٹ اسٹیگنیٹ کی ہوئی تھی, اور ایکسپورٹس کے بغیر دیکھیں نا یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ آپ کی نیچے آ گئی, کیا آپ ایک 5% پہ گروتھ ریٹ تھی. اگر آپ کی گروتھ ریٹ 5% پہ ہے اور آپ کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کی امپورٹ 60 ارب کی ہیں اور ایکسپورٹس 20 ارب کی ہیں, تو وہ تو ملک وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, وہ تو جانا ہی جانا اس نے کرائسس میں ہے. جو بھی دنیا آگے نکلی ہے وہ تو صرف نکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ہے. آج چائنا کی اسٹرینتھ کیا ایکسپورٹس ہیں, ساؤتھ کوریا جو بھی ٹائیگر آگے بنا تھا ایشین ٹائیگر, اس کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی ایکسپورٹس. تو ایکسپورٹس کے اوپر جب تک کہ آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے اپنی انڈسٹری کو تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو ہم ان کے را مٹیریلز کے اوپر بھی ہم نے یہ جو کیا میرے خیال میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. اور پھر چوتھی چیز, میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب کبھی بھی کوئی ملک آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے, غریب رہے. یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے, یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے. تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس, یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو, یہ جو کیش دیا ہے 144 ارب روپیہ, یہ جو یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ, اتنے زیادہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے. کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولیٹیکل بیسس پہ یہ پیسے بانٹے ہیں. اور یہ انشاءاللہ 100 اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں. جو اسپیکر صاحب جو دوسری چیز
جس کے اوپر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف، تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں، جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی، پناہ گاہ، اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے، جدھر بھی مزدور جاتا ہے، جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں۔ وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے، وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں۔ تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے، اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف، جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں۔ کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ، اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ، جس میں 7 لاکھ، پہلے 7,20,000 تھا، تو وہ 10 لاکھ پہ ہے۔ 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے اب پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں، وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے، اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے۔ پھر مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے۔ تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا۔ میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دینے۔ میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ اب آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے، اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی۔ آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ، جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے، اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں۔ اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے۔ میں وے فارورڈ کی جو میری، اور صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر
شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ دو کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی تو ان کی پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ نمبر ون، کہ پاکستان کے اندر یہ جو تھری ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، تین ڈفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ انگلش میڈیم کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراؤڈ، ان کا کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے۔ دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی۔ سو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلی چیز ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں، بڑی مشکل پرائیویٹ سکول سب کو بٹھا کے، میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا، یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ تقریباً 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں، آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے، وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے۔ دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں۔ تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے، دینی مدارس سے، پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سلیبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں۔ میری آخری دو پوائنٹس ہیں جی فارن پالیسی کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فارن پالیسی میں۔ اسپیکر صاحب، پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں۔ امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپنلی۔ مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالیں، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا، یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے۔ یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدھر پاکستانی باہر تھے، آپ جدھر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت، مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ 2010 کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مذمت کر رہے ہیں۔ سینیٹر کارل لیون، یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا، سینیٹر کارل لیون سینٹ کی اوپن کمیٹی، فارن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے اوپر کہتا ہے، ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے، جب مذمت کرتی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ 10 سالوں میں ذلت، یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں، وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ، کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے۔ دیکھیں
قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی. باہر پاکستانی, آپ کو میں بتاؤں, ہمارا بہت بڑا اثاثہ, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں, اس میں مزدور ہیں, محنت کش ہیں, لیکن کئی پروفیشنلز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے. اسپیکر صاحب, جب سے ہماری حکومت آئی ہے, آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ, جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی, جو ہماری پالیسی تھی